अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गुज़िश्ता सबक में हम अल-मुक़द्दमतुल जज़रिया का जो मक़तू और मौसूल बाबु मारिफ़तिल मक़तू वल मौसूल के हमने तकरीबन 10 अशार पढ़े थे और 15 अशार हैं इस बाब में। वैसे ये शुरू होता है शेर नंबर 79 से लेकर बाब मारिफ़तुल मक़तू और मौसूल, तो ये चलता है शेर नंबर 93 तक। तो हमने 10 शेर पढ़ लिए हैं, तो आज हम इससे आगे चलते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आज हम ये बाब मारिफ़तुल मक़तू और मौसूल कंप्लीट करें, ताकि कल हम हाय तनीस को देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं। कल हमने 88 तक पढ़ा था। मैं शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद इस शेर को देखकर फिर हम आगे चलेंगे। फ़ानी फ़अलना वक़अत रूमिन किला, फ़ानी फ़अलना वक़अत रूमिन किला, तंज़ील शुअरा वग़ैरहा सिला, तंज़ील शुअरा वग़ैरहा सिला। ऐसा पढ़िए ज़रा आप भी। सानी फ़अलना वक़अतहु मिन किला, तंज़ील शुअरा वग़ैरहा सिला। जी, ये आप जरा इसका तर्जुमा देखिए। और फी को मा से कता करके लिख। ऐसा ना, फी मा फ़अलना, कुरान में है फी मा फ़अलना फी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, तो कहते हैं फी अलहदा है, मा अलहदा है। जी बोलिए। और फी को मा से कता करके लिख। दूसरे फ़अलना सूरह बकरा रुकू नंबर 31 के साथ। और सूरह वाक़िया में फी मा ला तअलमून रुकू नंबर 2, और रोम सूरह रोम रुकू नंबर 4 में, और सूरह तंजील ज़ुमर के दोनों फी मा यानी रुकू नंबर 1 और रुकू नंबर 5 मकतू हैं। और शुअरा रुकू नंबर 8 में भी, और इनके अलावा को मिलाकर लिख। जी, इनके अलावा जितने हैं बाकी, यानी उन्होंने गिन दिए हैं। ये कितने हो गए? एक सूरह बकरा में, एक सूरह वाक़िया में 2, सूरह रोम में 3, सूरह ज़ुमर में 2 हो गए 5। अच्छा, और शुअरा में 1, 6 हो गए। ये पूरे कुरान में फ़ी को मा से 6 जगहों पर जुदा करके लिखना है, और इसके बाद बाकी जितने हैं इनके अलावा उनको हमने मिलाकर लिखना है। यानी ऐसे हुआ ना ये कि फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ, सूरह बकरा। तो दूसरा है, अच्छा यहाँ पर एक और भी है, यहाँ फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, ये इकट्ठा है। यानी सूरह बकरा में 2 हैं। जो पहले वाला है फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, ये फ़ी मा इकट्ठा लिखा हुआ है, और जो दूसरा है फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ, ये अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद है वनुनशिअकुम फ़ी मा ला तअलमून, सूरह वाक़िया में अलग करके लिखा हुआ है। और आगे है हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फ़ीमा रज़क़नाकुम, सूरह रूम। और यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम, और इसी तरह अंत तहकुमु बैन इबादिका फ़ीमा कानू, सूरह ज़ुमर। तो इन दोनों के लिए फरमाया है कि इनको मिलाकर लिखना है। अन तुशरिकू फ़ीमा हाहुना आमिनीन, सूरह शुअरा।
ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے آگے ہم پھر دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے ملا کر لکھنا ہے، یعنی جو مقطوع ہیں وہ پورے قرآن میں یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. پھر دیکھ لیں، ایک ہے فیما، سورہ بقرہ میں فیما 2 دفعہ آتا ہے. جو پہلا ہے وہ ہے فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، وہ فیما اکٹھا ہے. جو دوسرا ہے فیما فعلن فی انفسہن من معروف، یہ علیحدہ علیحدہ ہے. ایک یہ ہو گیا سورہ واقعہ میں فیما لا تعلمون، سورہ روم میں تینوں ہو گئے. سورہ تنزیل کے 2 ہیں. اچھا 5 ہو گئے. سورہ شعراء میں 6 ہو گئے. کہتے ہیں یہ جو بھی بیان کیے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی فیما ہیں ان کو اکٹھا کر کے لکھنا ہے. اب آگے دیکھیے، اب پہلے بات تھی فیما کی، اب لفظ آ رہا ہے فَأَيْنَمَا، اینما، الف زبر یا ای، نون زبر نا، اور اینا میم زبر الف ما. یہ دیکھیے یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے اینما. یہ اینا علیحدہ بھی ہے، ما علیحدہ بھی ہے، اور اکٹھا بھی ہے. اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے ہیں جو علیحدہ ہیں، کون سے ہیں جو اکٹھے ہیں، اور کون سے ہیں کہ جو مصاحف عثمانیہ جو ہیں ان میں اکٹھے بھی ملتے ہیں اور مختلف بھی ملتے ہیں. تو آئیے پہلے شعر پڑھتے ہیں. فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ سِلْ وَمُخْتَلِفْ فِي الشُّعَرَاءِ الْأَحْزَابِ وَالنِّسَاءِ وُصِفْ. فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ سِلْ وَمُخْتَلِفْ فِي الشُّعَرَاءِ الْأَحْزَابِ وَالنِّسَاءِ وُصِفْ. یہ ایسے میں آپ سے پڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ بیان کر دوں. کہتے ہیں یہ سورہ نحل میں ہے، سورہ نحل میں اینما، اس کو ملا کر لکھو. اور جو آگے آ رہے ہیں سورہ شعراء میں، احزاب میں اور نساء میں، ان کو ملا کر بھی یعنی لکھا ہوا ہے اور علیحدہ کر کے بھی لکھا ہوا ہے. اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں طرح یہ جو 3 ہے نا، شعراء، احزاب اور نساء، میں ذرا اس کی اور تفصیل کر دوں. کہتے ہیں فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ سِلْ، یعنی سورہ بقرہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے فَأَيْنَمَا کو یعنی اینا اور ما کو بالاتفاق ملا کر لکھو. جیسے کہ سورہ نحل میں اینما یوجہ کا لفظ بالاتفاق ملا کر لکھا گیا ہے. یعنی فَأَيْنَمَا جو ہے اس کو بھی ملا کر لکھو، اور اینما یوجہ جو ہے اس کو بھی ملا کر لکھو. اور فرماتے ہیں آگے شعراء میں اینما کنتم تعبدون، سورہ احزاب میں اینما ثقفوا، اور سورہ نساء میں اینما تکونوا یدرککم الموت. 3 جگہ ایسی ہیں کہ جس میں ملا کر بھی کچھ مصاحف میں ملا کر لکھا ہوا ہے اور کچھ میں کاٹ کر لکھا ہوا ہے، علیحدہ لکھا ہوا ہے. یعنی مصاحف میں یہ تینوں موصول بھی آئے ہیں اور مفصول بھی آئے ہیں، مقطوع بھی آئے ہیں. یہاں تک یہ 5 ہوئے. کیا کیا؟ ایک اینما یوجہ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور ایک اینما یوجہ. 2 تو یہ ہو گئے نا کہ جو ملا کر لکھنے کا حکم ہے، ملا کر ہی بالاتفاق ملا کر لکھے ہوئے ہیں. آگے جو 3 ہیں نا جن میں اختلاف ہے، وہ 3 ڈال کر یہ ہو گئے 5. اچھا اس کے علاوہ اور جہاں پر بھی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے. ان 5 کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں اگلی شعر میں. ہاں جی اچھا پہلے ترجمہ پڑھیں، پہلے عبارت پڑھیں. فَأَيْنَمَا فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ سِلْ وَمُخْتَلِفْ. یہاں تک یہ ہو گیا اینما کو سورہ نحل میں ملا کر لکھو. ایک اور بھی ہے. اچھا اور آگے بولیے. وَمُخْتَلِفْ فِي الشُّعَرَاءِ الْأَحْزَابِ وَالنِّسَاءِ وُصِفْ. بیان کیا گیا ہے وصل، یہ نیچے ملا کر لکھنا. بیان کیا گیا ہے وصف، بیان کیا گیا ہے آگے اگلے شعر میں وصل. اب یہ ترجمہ پڑھیے. کہتے ہیں فَأَيْنَمَا جو سورہ بقرہ میں ہے، اس کو سورہ نحل والے کی طرح، فَأَيْنَمَا جو سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 میں ہے، ان کو سورہ نحل والے کی طرح جو رکوع نمبر 10 میں ہے ملا کر لکھو.
اور سورہ شعراء رکوع نمبر 5. جی پڑھیے, آواز آ رہی ہے ایسا؟ سورہ شعراء رکوع نمبر 5. سورہ نحل 10 کے ملا کر لکھ. سورہ آپ کی احزاب آواز رکوع ابھی نمبر صاف نہیں ہے, 8. نیٹ پرابلم ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں فَأَيْنَمَا سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 والے کو سورہ نحل والے جو رکوع نمبر 10 میں ہے اس کی مانند ملا کر لکھو, اور سورہ شعراء میں رکوع نمبر 5 اور سورہ احزاب رکوع نمبر 8 اور سورہ نساء رکوع نمبر 11. یہ جو 3 ہیں یہ کچھ جو مصاحف ہیں ان میں ملا کر لکھا ہوا ہے اور کچھ میں کاٹ کر لکھا ہوا ہے, تو یہ دونوں طرح لکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئے 5. اس 5 کے بعد جو آگے ہیں ان کو کہتے ہیں وسیل, بیان کیا گیا ہے ملا کر لکھنا. آگے آ رہا ابھی ان 5 کے علاوہ وسیل فَإِلَّمْ هُودَ وسیل فَإِلَّمْ هُودَ أَلَّن نَجْعَلَ نجمع كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى وسیل فَإِلَّمْ هُودَ أَلَّن نَجْعَلَ نجمع كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى. جی بولیے. اچھا یہ اوپر نا, اوپر والے کو ذرا دیکھ لیجئے, وہ ایک لفظ ادھر آتا ہے وصف, یعنی یہ سورہ شعراء احزاب اور نساء میں بیان کیا گیا ہے ملا کر لکھ, تو اس سے آگے اب لفظ چلے گا. جی بولیے ذرا, آپ شعر پڑھیے پہلے. وسل فَإِلَّمْ هُودَ أَلَّن نَجْعَلَ نجمع كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى. جی یہ نیچے پڑھیے ذرا اس کا ترجمہ. اور ملا کر لکھ فَإِلَّمْ کو سورہ ہود, اور ملا کر لکھ فَإِلَّمْ کو سورہ ہود میں رکوع نمبر 2 میں, اور أَلَّن نَجْعَلَ سورہ کاف رکوع نمبر 6 والے کو, اور أَلَّن نَجْعَمَ قیامہ رکوع نمبر 1 کو, اور كَيْ لَا تَحْزَنُوا یعنی آل عمران رکوع نمبر 16 کو, اور لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى سورہ حدید رکوع نمبر 3 کو. اچھا اب یہاں پر 3 لفظ ہیں اس شعر میں. ایک ہے علم, فعلم, یہ ان لم بھی ہوتا ہے اور کٹھا بھی جیسے نظر آ رہا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے فعلم, ٹھیک ہے نا. ایک لفظ ہے یہ علم, دوسرا ہے الن نجعل, یعنی ان لم نہیں ہے, الن اکٹھا ہو گیا نا. تیسرا ہے کیلا, لکی لا تحزنوا, لکی لا, لکی اور لا اکٹھا ہے, اور کہیں ایسا بھی ہے لکی علیحدہ ہے اور لا علیحدہ ہے. تو یہ ابھی 3 الفاظ کے اوپر بحث ہو رہی ہے. فرمایا وسیل فَإِلَّمْ هُودَ یعنی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ سورہ ہود میں یہ ان شرطیہ کو لم جازمہ کے ساتھ ملا کر لکھو. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہاں بالاتفاق مصاحف میں یہ جتنے بھی سارے مصحف ہیں ان میں فَإِلَّمْ جو ہے ملا کے لکھا ہوا ہے, یعنی نون علیحدہ نہیں ہے. ہود کی قید سے اشارہ اس طرف ہے کہ ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ ان علیحدہ ہے اور لم علیحدہ ہے. ان شرطیہ ہے اور لم جو ہے وہ جازمہ ہے, جزم دیتا ہے اگلے آخری لفظ پر. ان کو ہر جگہ پر یہ مقطوع ہے, جیسے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. اسی طرح لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا سورہ یاسین میں, وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا سورہ مائدہ میں, لَإِن لَمْ يَهْدِنِي ربی سورہ انعام میں. تو یہ جو ہو گیا, یہ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ان کو ملا کر لکھو. اب اس کے آگے لفظ آ گیا الن, الن علیحدہ ہے, اچھا نجمع علیحدہ ہے. سورہ کہف میں الن نجعل لکم موعدا, اور سورہ قیامہ میں ہے الن نجمع عظاما, یعنی لن جو ہے ناسبہ
یہ اپنا وصل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں بالاتفاق ان علیحدہ ہے اور لن علیحدہ ہے، یعنی مکتوب بھی ہے ان اور مرسوم بھی ہے. جیسے الن ينقلب الرسول سورہ فتح، الن ان لن، الن تقول الانس والجن. اور آپ وہ دیکھتے ہیں سورہ بلد میں، آپ دیکھ لیں گے، وہ آسانی ہے آپ کے لیے، الن یقدر علیہ احد. تو یہ تیسرا لفظ آ گیا الن کا. اب اس کے بعد لفظ ہے کیلا، کیلا تحزنوا، کیلا تحزنوا تأسوا علی. یعنی قرآن شریف میں 4 جگہ بالاتفاق مصاحف جو حرف ہے کئی کو لا کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے. 4 جگہ ہیں کئی کو لا کے ساتھ. لکیلا وہ کہاں کہاں ہے؟ لکیلا تحزنوا سورہ آل عمران، اور لکیلا تأسوا علی ما فاتکم سورہ حدید، اور 2 جو ہیں وہ آگے آتے ہیں. اچھا یہ ترجمہ پڑھیے ذرا. پہلے بات میں پہلے سمجھ لیجئے، پہلے بات ہو رہی علم کی، اس کے بعد ہوگی الن کی، ان لن کی، اس کے بعد ہوگی یہ لکیلا کی، لکیلا تین ہو گئے نا. اچھا کیلا کی. پڑھیے ذرا شعر کو، نیچے ترجمے کو. اور ملا کر لکھ فَإِلَّمْ کو سورہ ہود رکوع نمبر 2 میں، اور الَّن نَجْعَلَ. میں نے پھر آپ کو بتا دوں وہ کہاں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، وہ یہ ہے پوری، میں نے آیت آپ کو پڑھ دی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ. جی آگے پڑھیے. اور الَّن نَجْعَلَ سورہ کہف، الَّن نَجْعَلَ جی سورہ کاف رکوع نمبر 6 میں جی کو، اور الَّن یہ پتہ نَجْمَعَ. کیسے ہے؟ الَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، اور سورہ قیامہ میں ہے الَّن نَجْمَعَ عِظَامًا. جی یہ دونوں آئے نا، یہ ہے الَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا سورہ کہف میں، اور سورہ قیامہ میں ہے الَّن نَجْمَعَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ سے پہلے. اور آگے جی اب تیسرا لفظ آ گیا. اور لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 کو، اور لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى سورہ حدید یہ رکوع 2 میں نے نمبر. آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، پھر سنا دیتا ہوں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى قُلُوبِكُمْ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى 4 جگہ ہے. پہلا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا سورہ آل عمران، دوسرا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ سورہ حدید. ان کو کیا کرنا ہے؟ قطع کر کے لکھنا ہے. آگے یہ شعر پڑھتے ہیں، باقی اس میں آئیں گے. حج علیک حرج وقطعهم عمن یشاء من تولی یومهم. پھر سنیے، حج علیک حرج وقطعهم عمن یشاء من تولی یومهم. پڑھیے. حج علیک حرج وقطعهم عمن یشاء من تولی یومهم. اچھا پیچھے 2 بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ آ گیا. اور سورہ حج والے علیک حرج. اچھا بولیے نیچے سے ترجمہ. اور سورہ حج والے یعنی لِكَيْ لَا يَعْلَمَ رکوع نمبر 1. یہ پتہ کس طرح ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ جو سورہ حج میں ہے نا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور چوتھا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ سورہ احزاب. جی ماشاءاللہ. اور علیک حرج سورہ احزاب رکوع نمبر 6 والے کو، اور قطع اہل رسم کا ثابت ہے. یعنی یہاں پر یہ کہتے ہیں علیحدہ بھی ہے، کاٹ کر بھی لکھا ہوا ہے، اور علیحدہ بھی ہے اور ملا کر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ اہل رسم کا قطع جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو کاٹ کر لکھو.
تو اب اس کے علاوہ جو باقی ہیں وقطعہم. اچھا آگے پڑھیے شعر. یہ لفظ ختم ہو گیا جی. آگے آگے عمن یشاء من تولی یومہم. جی یہ نیچے آئیے. اور من تولا سورہ نجم رکوع نمبر 2 میں. اور اس سے پہلے یوم دیکھو نا عمن یشاء سورہ نور. من یشاء یعنی سورہ نور رکوع نمبر 6 میں. یہ پتہ کیا ہے لفظ؟ یہ سورہ نور میں دوسرا ہے. دو ہیں لیکن جو دوسرا ہے نا وہ ہے عمن تولا. یہ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ ایک ہے عن من یشاء، عن من یشاء، اور دوسرا ہے سورہ نجم میں یہ پڑھا جائے گا لکھا ہوا ہے عن من یشاء، لیکن پڑھا جائے گا عمن یشاء سورہ نور، جیسا کہ ابھی آپ نے رکوع نمبر 6 بتایا ہے. اور سورہ نجم میں ہے لکھا ہوا ہے عن من تولا، پڑھا جائے گا عن من تولا. پورے قرآن میں یہ عن من قرآن میں صرف 2 ہی جگہ ہے، ان کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی نام کاٹ کے ہے اور نام ملا کر لکھا ہے. پورے قرآن میں 2 دفعہ ہی ہے. تو یہ ہو گیا جی 2. آگے آ گیا اور لفظ یومہم. اور یومہم میں کیا کہتے ہیں؟ اور یومہم میں اور یومہم یعنی سورہ مومن رکوع نمبر 1 اور سورہ ذاریات ذاریات رکوع نمبر 1. رکوع نمبر یہ 1 یومہم بھی مقطوع ہے، یعنی پورے قرآن میں صرف 2 جگہ ہے. سورہ مومن میں ہے یومہم بارزون لا یخفا. سورہ مومن میں 2 ہے. یومہم، یوم علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے. اصل میں بتانا یہ ہے کہ جو ہم ہے نا، اصل آگے وہ آ رہا ہے لفظ ہم، اصل میں ضمیر ہوتی ہے جس کے اوپر داخل ہوتی ہے نا، اس کو مدخول کہتے ہیں. یہ اس سے جدا کر کے نہیں لکھا جاتا. جیسے مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے نا، اسی طرح اور بھی جگہ ہم آئے گا اپنے ساتھ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرات کے ساتھ ساتھ ہے. تو یہ یومہم سورہ مومن میں یومہم بارزون، یومہم علی النار یفتنون. اچھا ان دونوں جگہوں پر یومہم جو ہے صرف ہم کی. اچھا یہ آگے بتاتے ہیں اس میں کیا فرما رہے ہیں. میں شعر کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو. شعر پڑھیے. وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ تَحِينَ فِي الْإِمَامِ سِلْ وَوُهِّلَا. پڑھیے سب ذرا. وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ تَحِينَ فِي الْإِمَامِ سِلْ وَوُهِّلَا. پھر پڑھیے. وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ تَحِينَ فِي الْإِمَامِ سِلْ وَوُهِّلَا. اچھا پچھلے شعر کا جو آخری لفظ تھا وہ تھا ہم. تو انہوں نے یہ کہا تھا یومہم، یعنی یومہم بھی مقطوع ہے. تمام قرآن میں 2 جگہ ہے. ایک ہے یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ سورہ مومن، اور دوسرا ہے سورہ ذاریات یومہم علی النار یفتنون. ان دونوں کو کاٹ کر لکھنا ہے. اب یہ آگے لفظ اور آ گیا ہے. شعر نمبر ہے یہ 92. وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ تَحِينَ فِي الْإِمَامِ سِلْ وَوُهِّلَا. ایسا بھی آپ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں. اور قطع ثابت ہے ما لہذا سورہ کاف رکوع سورہ نمبر کہف 6، سورہ کہف رکوع نمبر 6 اور فرقان رکوع نمبر 1 میں، اور فما للذین سورہ معرج رکوع نمبر 2 اور فما لہؤلاء سورہ نساء رکوع نمبر 11 میں، اور لا تحین سورہ صاد رکوع نمبر 1 کو مصحف امام کی موافقت میں ملا کر لکھ، اور یہ ملا کر لکھنا ضعف کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اچھا یہاں پر یہ 2 لفظوں کی بات ہوئی ہے، ما لہذا یا فما لہذا. وہ کہتے ہیں جہاں بھی آئے گا نا، یہ جو وہ جگہ بتا رہے ہیں
کہ جہاں پر یہ کاٹ کر لکھا ہوا ہے. لفظ ہے، شعر ہے، وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاء، وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاء، یہاں تک ہے. لا تہین آگے علیحدہ ہے. یہ مسئلہ یہاں تک ہے. وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاء، یعنی بالاتفاق مصاحف عثمانیہ میں یہ مائے استفہامیہ ہے. اس کے بعد لام جر کو مقطوع یعنی علیحدہ کر کے لکھا گیا ہے، اور وہ ہے، ایک ہے مالی ھذا الکتاب سورہ کہف میں، دوسرا ہے مالی ھذا الرسول سورہ فرقان میں، تیسرا ہے فمال الذین کفروا سورہ معارج میں، چوتھا ہے فمال ہؤلاء القوم سورہ نساء میں. ان چار مواقع کے علاوہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، من حرف جار ہے، اس طرح لام بھی حرف جار ہے. تو یہ ہر جگہ اپنے مجرور کے ساتھ، جس کے اوپر یہ آتا ہے، اس کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے. لیکن باقی جو انہوں نے یہ بتا دیے ہیں کہ ما کو استفہامیہ کے ساتھ لام ما اور لا کو علیحدہ کر کے اگلے لفظ سے علیحدہ کر کے کاٹ کر لکھا ہوا ہے. یعنی چار جگہ ما استفہامیہ کے بعد لام جر کو مقطوع لکھا ہے. اب دیکھیے، مالی ھذا الکتاب، ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، اور لا جو ہے یہ حرف جر ہے، جس نے ھذا الکتاب کی با کو زیر دی ہے. مالی ھذا الکتابی، ویسے تو الکتابو ہے نا، لیکن یہ لام کی وجہ سے لہذا الکتاب بھی زیر آ گئی ہے. اور چونکہ ما ساتھ استفہامیہ بھی ہے، اب لام کو ہا سے مقطوع کر دیا گیا ہے. دوسرا ہے مالی ھذا الرسولی، لام جار ہے اور رسول کے نیچے اسی لیے زیر ہے سورہ فرقان میں. تیسرا ہے فمال الذین، دو مال ہے اور دو فمال ہیں، دو صرف ما ہے اور دو فا کے ساتھ ہیں. تیسرا فمال الذین کفروا سورہ معارج میں، اور چوتھا فمال ہؤلاء القوم سورہ نساء میں. ان کے علاوہ، ان چار کے علاوہ مالی یا فمالی قرآن میں جہاں بھی ہیں نا، وہ ملا کر لکھے ہوئے ہیں. سمجھے جی؟ اب اس کے بعد آگے چلیے. لا تہین، اچھا کہتے ہیں لا تہین فی الامام سل ووہلا. یہ آپ دیکھیے نیچے لفظ ہے یہ لا تہین، کہاں ہے یہ؟ ایسا پڑھیے ذرا. اور لا تہین سورہ صاد رکوع نمبر 1 کو مصحف امام کی موافقت میں ملا کر لکھ. اور یہ ملا کر لکھنا ضعف کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ وقیل یہ باقی جتنے ہیں، باقی جتنے ہیں لات ہے نا وہاں پر لا تہین، یہ باقی جتنے یعنی جتنے مصاحف ہیں نا، ان کے اندر یہ کاٹ کر لکھا ہوا ہے. اور جو وہ مصحف جو حضرت امام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے نا، اس کے اندر یہ ملا کے لکھا ہوا ہے. سمجھا گئی بات کی جی؟ جو حضرت عثمان غنی پڑھتے تھے اس کے اندر یہ ملا کر لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے پھر فرمایا کہ لا تہین سورہ صاد کو رکوع نمبر 1 میں مصحف امام کی موافقت میں ملا کر لکھ. اور یہ ملا کر لکھنا ضعف کی طرف، یعنی کیوں ضعف کی طرف کیسے ہوا کہ باقی جتنے ہیں ان کے اندر تو اس کو کاٹ کر لکھا ہوا ہے، صرف ایک ہے نا حضرت امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے جو آپ خود تلاوت فرماتے تھے، اس کے اندر یہ ملا کے لکھا ہوا ہے. تو جب 6 یا 7 یا 5 کے اندر یہ کاٹ کر لکھا ہوا ہو اور ایک کے اندر ملا کر لکھا ہوا ہو تو یہ پھر ضعف کی علامت ہی ہے نا. سمجھائیے آج سب کی؟ جی جی بالکل سمجھ آ گئی ہے نا. جی. وہ کہتے ہیں کہ باقی جگہ پر تو یہ لات کی تا جو ہے
یہ ہینا سے جدا کر لکھی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ تو مشہور ہوگا نا. ان کا ہے کہ ایک جگہ پر ملا کر لکھنے کی بھی وہ ثبوت ملتا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ مصحف امام، یعنی وہ نسخہ جس کی تلاوت حضرت عثمان غنی فرماتے تھے، تو اس کے اندر یہ ملا کر لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا لکھا تو ہوا ہے ملا کر، لیکن یہ ضعیف ہے کیونکہ باقی سب میں کاٹ کر لکھا ہوا ہے اور ایک میں ملا کر لکھا ہوا ہے. تو فرمایا اور لا تہینا کہ تا کو ہینا سے سورہ صاد رکوع نمبر 1 کو مصحف امام کی موافقت میں ملا کر لکھ، یعنی ان کی جس طرح وہاں لکھا ہے اس طرح ملا کر لکھو. اور اگر وہاں اس کی موافقت نہیں کرو گے تو دوسرے مصحف میں جو ہے وہ کاٹ کر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ ملا کر لکھنا ذوف کی طرف منسوب کیا گیا ہے. سمجھائیے صاحب؟ جی بالکل. بات مکمل ہو گئی ہے؟ جی جی. چلو اگلا اب ہم شعر پڑھتے ہیں. کالوہم او وزنوہم سلی، کالوہم او وزنوہم سلی کذا من الوہا ویا لا تفصیلی، کذا من الہا ویا لا تفصیلی. آپ پڑھیے شعر. قالوہم او وزنوہم سلی کذا من الوہا ویا لا تفصیلی. جی اس کا شعر ترجمہ پڑھیے. یہ اور لفظ آگے ہیں. اب ہم، یہ لفظ ہے نا ہم، تو یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اسی طرح آگے اور جگہ پہ یہ انہوں نے بھی مثالیں دی ہیں. تو یہ پہلے ہم اور تم 2 لفظ ہیں، اور اس کے بعد آئے گا لفظ ال اور ہا، جیسے وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ. وقالو جی وقالوہم اوزنوہم، یعنی تطفیف میں ہر 2 فعلوں کو ضمیر ہم کے ساتھ ملا کر لکھ تو. اسی طرح ال اور ہا اور یا سے، یعنی ان کے مدخلوں کو یعنی جس کے اوپر داخل ہوتے ہیں نا اس کو مدخول کہتے ہیں. مدخولوں سے ال کو، حل کو اور یا کو اور ہم کو جدا نہ کر. یہ 4 لفظ ہیں. ہم کی ضمیر ال، جیسے الحمد، ال کو علیحدہ نہیں کرنا اور حمد کو علیحدہ نہیں کرنا. الشمس کو علیحدہ نہیں کرنا شمس سے ال کو. اسی طرح البلد، لا اقسم بہذا البلد، التین، الشمس، الفجر. اور اسی طرح ہا جو ہے، میں آپ کی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. فرمایا کالوہم او وزنوہم سلی، یعنی کالو اور وزنو جو جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، ان کو بعد کی ضمیر ہم کے ساتھ ملا کر لکھو، علیحدہ کر کے قطع کر کے لکھنا درست نہیں ہے. لہذا نہ کالو اور نہ وزنو، اس کے اوپر وقف بھی صحیح نہیں ہے، ہم پہ وقف ہوگا. اور نہ بعد میں ہم سے آپ یعنی کالو ہم وزنو ایسے آپ اسے آگے ابتدا بھی نہیں کر سکتے. نہ یہاں پر وقف دور جائز ہے کالو اور وزنو ہم کے بغیر، اور نہ ہم سے ابتدا درست ہے، کیونکہ فعل اور ضمیر رسمن جو ہے لکھی ہوئی جو ہے وہ ملا کر لکھی ہوئی ہے، اور کلمہ موصول پر وقف جائز نہیں ہوتا. یہ میں عرض کر رہا تھا کالوہم او وزنوہم، بات یہی ہو رہی تھی. کالوہم او وزنوہم یعنی اس کو کہتے ہیں ملا کر لکھو کالو اور وزنو کو اپنی ضمیر کے ساتھ، یہی بات ہو رہی تھی نا. تو اس کے علاوہ لفظ اور تھے ال اور ہا اور یا. قضا من ال و ہا و یا لا تفصیلی، یعنی الف لام خا حرف تعریف ہو جو اسماء کے شروع میں تعریف کے لیے داخل ہوتا ہے. خا بمعنی الذی ہو جو اسم فاعل و اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. بالاتفاق مصاحف اپنے مدخول کے ساتھ یہ ملا کر ہی تمام مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور پڑھا جائے گا. خواہ یہ لام شمسی ہو
یا قمری ہو، جیسے الحمد، الحق، الرحمن، الخالق، الطارق، السارق والسارقۃ، یہ تو ہو گیا لام کا۔ اب دوسرا حرف تنبیہ ہے ہا، ہمیشہ جس حرف کے اوپر داخل ہوتا ہے مدخول کے ساتھ اختصاراً موصول لکھا اور پڑھا جائے گا، یعنی ہا کا الف محذوف ہوتا ہے، جیسے ہا انتم، ہا اولائی، کبھی ہا کو آپ انتم سے جدا کر کے نہیں لکھتے، ہا کو اولا سے جدا کر کے نہیں لکھتے، ہا ذا اکٹھا لکھا جاتا ہے، ہا دی ہی اکٹھا لکھا جاتا ہے، ہا ذانی، ہا اسی طرح ہا ہنا اور ہا کذا۔ ہا انتم میں ہا حرف تنبیہ کا الف مذوق شکل ہے، اور الف کی جو شکل ہے یہ انتم کا حمزہ مبتدا ہے۔ اس طرح یا حرف ندا جو ہا کی طرح اگرچہ دو حرفی ہے مگر اپنے ہمیشہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے ہمیشہ اختصاراً بحذف الف ہی موصول لکھا جاتا ہے، جیسے یا ایھا الناس، یہ یا کا ہے، یا ارض ابلعی، یا اولی الالباب، یا اخت ہارون، یا آدم، یا نوح، یا لوط، یا شعیب، یا مریم، یا حامان، یا مالک، یا اسفا، یا ویلتا۔ تو یہ اس شعر میں انہوں نے 3 الفاظ بلکہ 4 الفاظ کے متعلق بتایا ہے۔ ایک ہم کو اپنے ضمیر جو ہے وہ جس کے اوپر داخل ہو رہی ہے اس سے جدا کر کے نہ لکھو، ملا کر لکھو۔ اسی طرح من کو جس کے ساتھ آتا ہے اس کو جدا کر کے نہ لکھو، 2 ہو گئے۔ حل کو جدا کر کے نہ لکھو، ال کو، الف لام کو، یہ لام تعریف ہے یا کوئی بھی لام تعریف شمسی ہو یا لام تعریف قمری ہو، یا یہ اپنے مدخول کے ساتھ یہ موصول ہی لکھا جائے گا۔ تیسرا ہے ہا، جیسے ہا انتم، ہا اولا وغیرہ، یہ ہو گئے ہم اور من، ال اور ہا 4، اور آگے 5واں یا، جیسے یا ہارون، یا مریم۔ تو کہتے ہیں ان کو علیحدہ کر کے نہیں لکھنا، ان کو جدا ملا کر ہی لکھنا ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ مقطوع اور موصول کا بیان ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ لیسن جو آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب ہا التانیث التی رسمت تاءً، تائے تانیث کے رسم کا بیان۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔